बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन चोरी भी कर लिया गया, डकैती भी डाल दी गई, नताइज भी चोरी कर लिए गए और सब कुछ हो गया। सारे का सारा बना बनाया घर जो है वो उजाड़ कर रख दिया। हमारा वतन पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, तरक्की भी हो रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही थी, पार्लियामान भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात भी हो जाने थे और इंतखाबात में सिर्फ एक साल बाकी रह गया था और इलेक्शन किसी वक्त भी अनाउंस हो सकते थे। ये सब कुछ हो जाना था और सब कुछ स्मूथली हो जाना था और इंतकाल इक़्तिदार भी हो जाना था। इलेक्शन के नताइज भी सबने तस्लीम किए जाने थे, लेकिन हंसता बसता घर उजाड़ कर और पाकिस्तान को बर्बाद करके इस हाल में पहुंचा दिया है जो जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त मजाक बना दिया गया है, मजाक बन चुका है और हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने अचीव कर लिया है। ये अचीवमेंट, अगर इसको अचीवमेंट कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अकल पे मातम करना चाहिए कि ये अचीवमेंट है कि एक फेक निज़ाम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और एक जाली निज़ाम लाकर, जाली हुकूमत बिठाकर, जाली लोगों को बिठाकर अगर ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है तो फिर इनकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें, कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से हुकूमत साजी पे काम हो रहा है कि हम जल्दी जल्दी हुकूमत साजी का काम मुकम्मल करें और ये सारा जो कीचड़ है जो हमने तैयार किया है, जो सारा एक गंद तैयार किया है, उस गंद को कौम पे मुसल्लत करके हम आराम से पीछे बैठ जाएं और आराम से एक साइड पे बैठ के मज़े करें और कौम जो है वो हमें भूल जाएगी और जो कुछ जिन्होंने ये सब कुछ किया है कौम उनका नाम भी नहीं लेगी और ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे और लड़ते मरते जो हैं इसी तरीके से जो मुल्क का क्या है, मुल्क आगे भी चल रहा था, पहले भी चल रहा था, अभी भी चलता रहेगा। IMF से पहले भी कर्जा ले लिया, $6 अरब और ले लेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो कुछ और ले लेंगे और फिर हम सऊदी अरब चले जाएंगे, फिर हम UAE चले जाएंगे, फिर हम कतर वालों को कह देंगे कि कुछ ना कुछ आप हमारी इमदाद कर दें और जो कर्ज आपने रखा हुआ है, हमारे बैंकों में डिपॉजिट किया है, उसको 2-2 साल के लिए और बढ़ा दें, हम आपको सूद देते रहेंगे। चाइना से कुछ कह देंगे कि चाइना ने जो हमें दिए हुए हैं, डिपॉजिट दिए हुए हैं, रखे हुए हैं, वो भी एक्सटेंड कर दे और अगर चाइना ने कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो हम कहेंगे कि जनाब ठीक है, फिर हम मगरब की तरफ जा रहे हैं और मगरब वालों ने जवाब दिया तो हम कहेंगे हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। यानी कशकोल हमारे हाथ में रहेगा, कभी वो मिडल ईस्ट की तरफ जाएगा, कभी वो जाएगा मगरबी मुल्कों की तरफ, कभी यूरोप की तरफ, कभी IMF की तरफ, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ और कभी हम चाइना की तरफ चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जैसा कि जनाब बाजवा साहब कहते थे कि मैं गोली देता हूँ सारों को और गोलीबाज हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? तो क्या इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की खुशहाली है और पाकिस्तान ने इसी तरह आगे बढ़ना है? तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करने वालों को भी पता है और जो ये सारा कुछ कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, दुनिया को भी पता है, कौम को भी पता है कि इस तरह कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। बहरहाल इस वक्त हुकूमत साजी का मरहला जो है वो चल रहा है। पंजाब में स्पीकर भी आ चुका, डिप्टी स्पीकर भी आ चुका और मुंतखब हो गए हैं और जिसने जितना रोल अदा किया उसको उतना ही हिस्सा मिल रहा है। मलक अहमद खान साहब को स्पीकर बनाया गया है, पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब किया गया है और चोरी शुदा मैंडेट है, डकैती शुदा मैंडेट है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है और जो जिन्होंने लिया है वो भी यही कह रहे हैं क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं मैदान में। वो कहते हैं कि जो मुबारक वादे वसूल कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से ये मुबारक वादे वसूल कर रहे हैं। हारे हुए हैं, लोगों ने मुंतखब नहीं किया इनको और ना ही लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद फॉर्म 47 लेके फिर रहे हैं और उसी को ये समझ रहे हैं कि ये उनकी जीत है। हालांकि ये उनकी जीत नहीं बल्कि हार है और चौधरी निसार अली खान साहब ने ये आखिरी जो तकरीर उनकी की एक जलसे में, तो जी इलेक्शन वो भी हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन हम हारे हैं, बाकी सारे ही हारे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जीती है और उसको जीत को शिकस्त में तब्दील करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान की भलाई इसमें नहीं है और अगर हम खामोश हैं
تو ہم بھی پاکستان کی عزت کی وجہ سے خاموش ہیں کہ اس میں پاکستان بدنام ہوگا، لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے نزدیک پاکستان بدنام ہو، پاکستان نہ ہو، پاکستان میں فساد ہو، پاکستان میں فساد نہ ہو، جمہوریت پامال ہو، آئین پامال ہو، قانون پامال ہو، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جانب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مسلم لیگ نواز کے ہیں، مرکزی رہنما ہیں، اور انہوں نے الیکشن نہیں لڑا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ شرم کی وجہ سے یہ مبارکبادیں وصول ہی نہیں کر رہے، اور حالانکہ جیت کے بعد انسان خوش ہوتا ہے اور بڑے دھڑلے سے دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے، بازار میں، مارکیٹ میں، لیکن یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ جیت کر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے فیک سسٹم انسٹال کرنے کا مقصد ابھی تک اس میں کوئی کہیں قومی مفاد نظر نہیں آ رہا، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ یہ ذاتی مفاد تھا، ذاتی مفادات کی لڑائی تھی، اور اپنی ذاتی سروائیول کی لڑائی تھی، اور عہدوں کے حصول کی لڑائی تھی کہ میں نے فلاں عہدہ حاصل کرنا ہے اور میں نے ایکسٹینشن لینی ہے۔ ایکسٹینشن والے بھی رول گئے، اور اس کے بعد جنہوں نے یہ عہدہ حاصل کیا ان کے صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے، اور مسلسل ان کے ہاتھ سے دن رات جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سچویشن ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ جبر ہے بہت زیادہ، اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں جی عمران خان کا نام بھی نہ لیا کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں لینا، عمران خان کا نام بھی نہیں لینا، کیونکہ انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے، ہدایات دی گئی ہیں، ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بس آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ بس ایسے سمجھیں کہ ہر چیز آپ کی سنی جا رہی ہے، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، بس پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لینا، عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا۔ یہ گھروں کو بھی، گھروں میں خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ ہے سچویشن اس وقت۔ ہراسمنٹ کا عالم یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک یہ ہراسمنٹ ہے۔ جب اپنے قبیلے میں ہی سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور جب پورے ملک میں پتہ چل چکا ہے، تمام کنٹونمنٹ ایریاز میں، تمام ٹینٹ ایریاز میں، تمام عسکری ایریاز میں، کہ پاکستان کے عوام نے، وہاں کے مقینوں نے، جن کی عمریں گزر گئی ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، ملٹری اداروں میں اور سیمی ملٹری اداروں میں، سیکورٹی فورسز میں، جن خاندانوں کی عمریں گزر گئی ہیں، اگر وہاں پہ بھی آپ کے موقف کو پذیرائی نہیں ملی، اور آپ کے باتوں کو نہیں مانا جا رہا، آپ کے نیریٹو کو نہیں مانا جا رہا، آپ کے فیصلوں کو غلط قرار دے دیا گیا ہے، ایک اجتماعی شعور کے نتیجے میں، جنرل ول جسے کہتے ہیں، منشا عام، پبلک ایٹ لارج نے، اور آپ کے اپنے قبیلے سے، آپ کے اپنے گرد و پیش جو لوگ ہیں، آپ کے اپنے اہل خانہ جو ہیں، خواتین، بچے، بزرگ ہیں، حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، ریٹائر ہیں، سب، جب یہ وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ ایسا اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو یہ ہدایات جاری کر کے کہ جناب ان کا نام بھی نہیں لینا تو غصہ آ جائے گا ان کو، تو یہ چیز جو ہے یہ کہیں بھی ٹکے گی نہیں، یہ رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھتی جائے گی، اور جتنا ڈیلے آپ کرتے جائیں گے اور اتنا ہی یہ زیادہ پھیلے گا، اور جتنا زیادہ اس کو دبائیں گے اتنی ہی زیادہ یہ بھڑکے گی آگ، کیونکہ آگ کو دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور پریشر کوکر بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو جگہ دینے سے اور راستہ دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جناب یہ کتھارسس ہوتا ہے، جو ووٹ دیا جاتا ہے یہ کتھارسس ہوتا ہے، پرچی کا استعمال جو ہے، تاکہ لوگ اپنا کتھارسس کریں اور اپنی ول بتائیں، اور آئین اور دستور کے مطابق اس ول کا احترام کیا جائے۔ تو یہ چیز ہے، جیسے ہر جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اداروں کے چیف جو ہیں، اداروں کے سربراہ جو ہیں، وہی انہی کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، نہیں، پولیٹیکل پارٹی بھی ایک ادارہ ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹی اس سے بھی بڑا، سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ لوگ رضاکارانہ طور پہ جڑے ہوتے ہیں، وہ تنخواہ لے کے نہیں جڑے ہوتے، وہ رضاکارانہ طور پہ جڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ مفت کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، اور پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ہیڈ کو وہ چیف سمجھتے ہیں، اور پارٹی کے ہیڈ کو وہ چیف سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ان کی باتوں پہ وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ
اپنے پلے سے اپنا وقت لگاتے ہیں اور بغیر تنخواہ لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو چیف ہے, پولیٹیکل چیف آف پولیٹیکل پارٹی جو ہے, وہ ان کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو عصبیت ہے, سیاسی عصبیت, یہ سرکاری عصبیت سے زیادہ تگڑی ہوتی ہے, رضاکارانہ طور پہ جو عصبیت ہوتی ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا, یہ نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ عصبیت جو ہے, سیاسی عصبیت, یہ بنتی ہے, نہ ہی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ختم ہوتی ہے. اور یہ سیاسی عصبیت جو ہے, یہ خوف و ہراس سے بھی ختم نہیں ہوتی, اور یہ نسل در نسل چلتی ہے. اور آپ صرف دیکھ لیں, آپ بر صغیر کو زیادہ دور نہ جائیں, صرف بر صغیر کو دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی, افغانستان میں دیکھ لیں. یہ پولیٹیکل جو عصبیت ہے, جو ایک وہ ختم نہیں ہوتی. میں صرف اتنا کہہ دوں, وہ آگے سے آگے چلتی رہتی ہے, نسل در نسل اگلی نسل کو منتقل ہو جاتی ہے. تو اس لیے سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. پاکستان میں جو ہیں پولیٹیکل لیڈرز کی جو قبریں ہیں, وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہیں. جو سیاسی جماعتوں, سیاسی رہنماؤں کی قبریں زیادہ طاقتور ہیں زندہ لوگوں کی, زندہ طاقتور لوگوں کی نسبت قبریں زیادہ طاقتور ہیں, اور لوگ قبروں کی طرف ان کو ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں جناب ہمارے لیڈر. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ضد اور اناق کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے. اور بہرحال آگے جی, آپ سی ایم جو ہے سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ کا اعلان ہو گیا ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آج آ جائیں گے, اور وہاں پہ بھی منتقل ہو جائے گا اقتدار. اور پنجاب میں آدھا ہو چکا ہے, اور ابھی منڈے کو یعنی کہ پیر کے روز نئے چیف منسٹر بھی آ جائیں گی, مریم صاحبہ. اسی طریقے سے 28 تاریخ کو قومی خیبر پختونخوا کا بھی پروسیس شروع ہو جائے گا, اور وہاں پہ بھی انتقال اقتدار منتقل ہو جائے گا, نگران چلے جائیں گے اور مستقل آ جائیں گے. اور کہیں پہ مینڈیٹ چور آ رہے ہیں, اور کہیں پہ جینون آ رہے ہیں. مینڈیٹ ہر جگہ چوری کیا گیا ہے, کسی کا زیادہ اور کسی کا کم, اور سارے کا ساری عنایات جو ہیں وہ صرف ایک خاندان اور ایک ایم کیو ایم پہ تھی, شریف خاندان پہ, اور ادھر ایم کیو ایم پہ, دونوں پہ بہت زیادہ عنایات تھیں, اور ان کو ہی نمبرز پورے کر کے دے دیے گئے کہ آگے بڑھیں, اور جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیں اور اس سولی پہ چڑھیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس سولی پہ ملتا کیا ہے. سچویشن بہت ہی اب نارمل, بہت ہی نامعقول قسم کی, کیونکہ احتجاج ہو رہے ہیں, تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں. یوم سیاہ کا اعلان کر دیا گیا ہے, کل بھی سارا دن سندھ میدان جنگ بنا رہا, اور اب نیکسٹ منگل کو جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جائے گا پورے سندھ میں, اور انہی حالات میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے, جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ہی سوال ہے کہ انہیں کیا ملا, کیونکہ یہ سب کچھ کر کے جنرل باجوہ صاحب نے جو غلط کام کیا تھا رجیم چینج آپریشن کر کے, اور موقع ملا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو, جب ان کو اقتدار ملا اور ان کو اختیار ملا اور چھڑی ان کے حوالے کی, ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ صورتحال کو بھلائی کی طرف لے کے جاتے, اچھائی کی طرف لے کے جاتے, لیکن بدقسمتی سے نہیں اس طرف نہیں گیا, اور ان کی پالیسی بھی جو ہے وہ اس سے بھی, جنرل باجوہ صاحب سے بھی, اس کے بھی نتائج وسط نکلے ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم منتشر ہے, قوم مایوس ہے, اور ان کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے جنرل صاحب کو کہ ایک 50-60 ارب قومی خزانے کا اور 100-125 ارب ادروائز خرچ کر کے ایک متنازع ترین قسم کا ایک مینڈیٹ اور چوری شدہ مینڈیٹ, اور ان لوگوں کو انسٹال کرنے کا مقصد کیا تھا آخر, اور ابھی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. یہ سوال انہی سے بنتا ہے, جنرل صاحب سے بنتا ہے, اور کسی سے نہیں بنتا, کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, چیف الیکشن کمشنر ہوں یا چیف جسٹس ہوں, وہ سب کے سب, یا پھر آئی جی پنجاب ہو, یا آئی جی اسلام آباد ہو, یا آئی جی خیبر پختونخوا ہو, یا چیف سیکرٹریز ہوں, ان سب کو
एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए सवाल भी वहीं से बनता है। तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।